ताज़ेब किस्त नंबर 44। ताज़ेब किस्त नंबर 44। तलवार का जख्म इतना गहरा नहीं होता जितना मोहब्बत का। शमशीरा बेगम ने हिम्मत अफजाई कर दी थी और बकौल किसी के यहाँ पर मतलूब खुद तालिब बन गया था। तजर्बा भी कोई चीज होती है। अली शान को इस बारे में कोई तजर्बा नहीं था। दोनों दोस्त जानिसार थे और हर तरह से वफादार भी। बहरहाल गजाला की जानिब माइल हो गए थे। रक्स और मौसीकी की किसी महफिल में कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था। बहरहाल इस वक्त भी सूरत कुछ ऐसी ही थी। महफिल रक्स खत्म हुई, साजिंदों ने सामान बांध लिए, मेहमान चलने लगे तो अली शान ने भी पहलू बदला। शमशीरा बेगम ने गजाला को इशारा किया और गजाला अली शान के पास आ गई। आप भी जाएंगे? जी वो, आइए हम आपको अपना घर दिखाएं। आपकी तो बहुत बड़ी कोठी होगी, हम गरीबों के पास तो बस यही कोठा ही है। ये लगावट, ये अंदाज़े बयां और ये मुस्कुराहट, आंखों की ये चमक और होंठों की ये मुस्कान। अली शान होशो हवास से बिल्कुल बेगाना हो गए। झिझकते हुए उठे, दोस्तों से आंखों से इशारे किए कि बात बन रही है, तकल्लुफ कैसा। शमशीरा बेगम की मदद भी शामिल हाल थी। मुदाखलत करने वाला भला कौन? शमशीरा बेगम तो लकीरें ही पीट रही थी, जो असल था वो गुम हो गया था। अब इन मसनूई हीरो ही से चमक पैदा करने की कोशिश कर रही थी। ये पहला मौका था कि कौसर जहां के बाद किसी ने इस कोठे पर मौजूद किसी लड़की से दिलदारी का इजहार किया था। यही तो शमशीरा बेगम की आरजू थी। खजाला में अलबत्ता अल्लड़पन था, अभी तजर्बे की भी कमी थी। हंसने खेलने में ही वक्त गुजारा था। शमशीरा बेगम की नसीहतों ने कानों में जख्म डाल दिए थे। अब कौन इन जख्मों के चक्कर में पड़े। अली शान इसे भी पसंद आया था। लंबा चौड़ा कद, खूबसूरत नकूश, देखने में भी बहुत अच्छा। वही गैलरी आबाद हो गई जो दूसरी जानिब खुलती थी और सितारों भरा आसमान नुमाया हो जाता था, और जहाँ से ठंडी ठंडी इतर बीज हवाएं आती थीं और दिलों में उमंगे जगाती थी। इसी शिकारगाह में कौसर जहाँ के साथ भी कई कुश्तगान को भेजा गया था, लेकिन कौसर जहाँ तो खुद जख्मी परिंदा थी, अपने ही जख्म सीने में सजाए, भला कौन किसी की पजीराई करे। गजाला अलबत्ता शगुफ्ता थी। अली शान को लेकर इसी राहदारी में पहुंच गई। अली शान खामोश था। वो बोली, आपको हंसी आ रही होगी, भला ये भी दिखाने वाला घर है, लेकिन जानते हैं असल बात क्या है? अली शान ने गजाला की आंखों में आंखें डाली और बोला, असल बात भी बता दीजिए। असल बात आपसे तन्हाई में गुफ्तगू करने की थी। आप गए तो उसके बाद नींद ही नहीं आई। न जाने क्या क्या सोचे जहन में रही। क्या? अली शान ने पूछा। यही कि आप दोबारा आएंगे या नहीं। आपने हमारे बारे में क्या सोचा होगा? ऐसी ही बहुत सी बातें। तो आप चाहती थी कि मैं दोबारा आऊं? मैं तो चाहती थी कि आप जाएं ही नहीं। सच कह रही हैं, झूठ की कीमत अदा न कीजिए। जो कहूँ इसे सच समझ लीजिए। नहीं नहीं, इन खूबसूरत होंठों से झूठ निकल ही नहीं सकता। छुपे रुस्तम है आप, जब इतने अच्छे जुमले बोल सकते हैं तो खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है? इस खौफ से कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। और ऐसी बात कहता तो जी को ना लगती। आपकी जुबान से निकला हुआ जुमला अच्छा लगता है। आपका नाम गजाला है? हाँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप यकीन कीजिए, मैं आपको देखने के बाद आप ही के तस्वुर में डूबा रहा। मेरा दिल चाहता कि हर लम्हे आपके पास रहूं। गजाला हंसी तो वो चौंक कर बोला, क्यों? इसमें हंसी की क्या बात है? बड़ी मुश्किल बात कही आपने। हर लम्हा, हर आन तो हमारे हाथों ये बावर्ची रहता है, या दूसरे नौकर, या फिर सरंगी नवाज और तबला नवाज। भला आप जैसे रईस और शरीफों का यह रहने का क्या सवाल? वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कैसे कहूँ कि मेरा जी चाहता कि आप मेरे साथ रहें। चले दिन की तो बात रहने दें, रात को आप यहाँ रह सकते हैं। आया करे ना। आपने दावत दी तो कौन काफिर यहाँ आने से बाज रह सकता है। ये एक छोटा सा तोहफा लाया था आपके लिए, अगर कबूल फरमाएं। कैसा तोहफा? गजाला ने पूछा और अली शान ने वो गुलबंद निकाल कर हाथों में थाम लिया। गजाला ने गुलबंद देखा, चमकता दमकता गुलबंद जिसमें जड़े हुए हीरे भी दमक रहे थे। आंखों में चमक जाग उठी। अली शान ने कहा, जी चाहता कि इसे अपने हाथों से आपकी खूबसूरत गर्दन में आवेजा करूं, लेकिन हिम्मत की बात है। नहीं, आपको इजाज़त है, गजाला ने कहा और रुख तब्दील कर लिया और अपने शाने अली शान के सीने से टिका दिए। अली शान ने लरजते हाथों से गुलबंद गले में डाला और अकब से गिरा लगा दी। फिर दोनों शानों पर हाथ रखकर इसे घुमाकर देखा और गजाला मुस्कुरा दी। कैसी लग रही हूँ? मैं शायद अल्फाज में आपके बारे में कुछ ना कह सकूँ। देखिए, चीज़ें हैसियत तो बेशक रखती हैं, लेकिन इनके लिए आप कभी अपने आप को परेशान ना करें। अभी बताइए कि कब आएंगे? परसों? परसों? हाँ, कल क्यों नहीं? कल जुमेरात है। जुमेरात को हम लोग महफिल नहीं सजाते, तो फिर घर पर भी नहीं होते। हम दादा दरबार जाते हैं, तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। बल्कि अच्छा है कि आपकी मौजूदगी में दुआ भी मांग लूँगा। क्या दुआ मांगेंगे? यही कि इलाही दिल से जुदा ना हो उल्फत लैला,
ارے ارے ارے، آپ مجنو کی زبان میں دعا مانگیں گے؟ مجنو جو ہو گیا ہوں، خدا آپ کو صحیح سلامت رکھے، آپ کو ہوش و حواس میں رکھے۔ آیا کرے یہاں، میں بھی آپ کا انتظار کیا کروں گی۔ ٹھیک ہے۔ بہت دیر اسی طرح گزری، علی شان کی جھجک بھی دور ہو گئی تھی۔ واپسی کے لیے تیار ہوا تو غزالہ نے کہا، کل پھر میری نگاہ منتظر رہیں گی، حاضر ہو جاؤں گا، اور پرسوں ذرا دیر سے آئیں تاکہ بعد میں باتیں کرنے کا موقع مل سکے۔ محفل میں تو سب کی نگاہیں اٹھی ہوتی ہیں، یہ تو پریشانی ہے، آپ پر دوسروں کی نگاہیں بھی پڑتی ہیں۔ خیر وقت گزرنے دیجیے، دیکھے تقدیر اس کا کیا علاج کرتی ہے۔ علی شان واپسی کے لیے مڑا۔ شمشیرہ بیگم اس کی دونوں دوستوں کو باتوں میں لگائے ہوئی تھی۔ وہ شمشیرہ بیگم کے مداح ہو گئے تھے۔ آخر کار ان سب کو خدا حافظ کہا گیا۔ جب وہ چلے گئے تو شمشیرہ بیگم ہانپتی کانپتی غزالہ کے پاس پہنچی۔ گلے میں جڑا گلبند دیکھا تو خوش ہو گئی، بیٹی کی بلائلیں ڈالی، سینے سے لگایا، گلبند اتار کر تیز روشنی میں دیکھا، دونوں ہاتھ جوڑ کر چہرہ ہاتھوں کی طرف اٹھا اور بولی، میرے مولا تو نے میری سن لی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ اپنی راہ پر چل پڑی۔ غزالہ، کچھ معلومات کن کے بارے میں، کس حیثیت کا آدمی ہے؟ اماں، ایک ہی دن میں ساری معلومات کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ گلبند دیا ہے مجھے، خود اندازہ لگا لو۔ غزالہ، ایک بار پھر اپنی آنکھوں میں روشنی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹا یہی تو عمر ہوتی ہے، کچھ کر لو، دھر لو، بعد میں تو بس لکیریں ہی پیٹنی پڑتی ہے۔ بھائی کیسے سمجھاؤ؟ دیکھو خیال رکھنا، ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، بس ایک ہی آرزو ہے کہ کہیں اچھی جگہ کوٹھی دو کوٹھی مل جائے۔ کیسی بد نصیب ہوں جس کی 3 بیٹیاں کمانے والی ہوں اور اس کی آرزو پوری نہ ہو۔ میرے مولا میری مدد کر۔ وہ نہ جانے کیا کیا غزالہ کو سمجھاتی رہی اور وہ چپ کر کے سنتی رہی، پھر بولی، اماں فکر نہ کرو، ویسے وہ کل آئے گا داتا صاحب کے مزار پر میرے لیے۔ سچ کہہ رہی ہے؟ ہاں اماں، اتنا ہی بےتاب تھا، بس یہی بےتابی ہمارا کام بناتی ہے۔ سن، تو اگر کچھ دیر کے لیے الگ ہو جانا چاہے تو ہو جانا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، بعد میں تجھے تلاش کر لیں گے، کہیں لمبی نہ نکل جانا۔ اب ذرا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اتنا آ جائے ہمارے پاس کہ آگے کا کوئی حساب کتاب نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے اماں، غزالہ نے کہا۔ لیکن رات کو جب وہ سوئی تو دل میں ایک بےقلی سی تھی، ایک احساس سا تھا، سوچ رہی تھی کہ ایسے محبت کرنے والے کو، ایسے پیار سے دیکھنے والے کو کیا دھوکے میں رکھنا اچھی بات ہوگی؟ وہ کتنی چاہتوں کا اظہار کر رہا ہے، کتنی محبتوں سے مل رہا ہے، اور میں اس سے صرف توقع رکھوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ رقم دے دے۔ اماں نے کوثر جہاں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، جس سے وہ بددل ہو کر چلی گئی۔ ٹھیک ہے دولت بھی آئے گی، لیکن اگر کسی کی چاہت کو دل میں رکھا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے اماں، تمہیں بھی خوش رکھوں گی، اپنے دل لگی کو بھی بجھانے نہیں دوں گی، لیکن کسی سے کچھ کہنا ٹھیک نہیں، راز کی بات راز ہی میں رہنی چاہیے۔ معمول کے مطابق داتا صاحب جانے کی تیاریاں ہونے لگیں، بڑی باقاعدگی سے حاضریاں دی جاتی تھیں۔ بہرحال ہیرا منڈی کی اور بھی کئی خواتین نظر آئیں، بڑا ہجوم ہوتا ہے وہاں، اور آخر کا یہ ہوا کہ علی شان نے غزالہ کو تلاش کر لیا۔ خود غزالہ کی نگاہیں بھی اس کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں، اور آج کوئی لالچی اماں کی نصیحت دامنگیر نہیں تھی، بلکہ وہ محبت بھرے الفاظ اور رات کی لگاوٹ جو حسین خواب بن گئی تھی، اس وقت ان نگاہوں کو اس کی تلاش بھٹکا رہی تھی۔ بہرحال وہ چلتا ہوا قریب پہنچ گیا، سلام کیا۔ غزالہ نے جواب دیا اور بولی، میں نے برقعے کا نقاب صرف آپ کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ میں تو خوفزدہ ہو گیا تھا، بھلا میں برقعے میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ فاتح خوانی کر لی، دعا بھی مانگ لی، اور دعا بھی یہی کہ اب میری نگاہوں سے اوجھل نہ رہے۔ چلیے دعا قبول ہو گئی، سب لوگ ساتھ ہیں۔ ہاں تو وہ ہے نا سارے کے سارے، تو آج مزید گفتگو نہ ہو سکے گی؟ نہیں آئیے، اب یہ لوگ تو زیارت میں کافی وقت لگائیں گے۔ علی شان خوش ہو گیا، تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا اور وہیں دوسرا گوشے میں جا بیٹھے۔ علی شان کی نگاہیں غزالہ کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ بولا، میں نے بہت سی دعائیں مانگی آپ کے لیے، بھلا کیا؟ ابھی رہنے دیجیے، پھر بتاؤں گا۔ کل آئیں گے نا؟ ہاں کیوں نہیں، اب بھلا کیسے رہا جائے؟ اب آپ سے آپ کے بارے میں باتیں کرنی ہیں، کل کریں گے، یا تو بس آپ کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا۔ بہرحال خاصی دیر تک وہ لوگ گھومتے رہے، اور پھر شمشیرہ بیگم کے اشارے پر غلام شاہ قریب پہنچ گیا۔ غزالہ سے بولا، ارے غزالہ بیگم، تم یہاں بھٹک رہی ہو اور ہم تمہیں وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ غلام شاہ کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ جان بوجھ کر علی شان کا رخ نہ کرے، اگر وہ خود مخاطب ہو تو دوسری بات ہے۔ غزالہ نے علی شان کو اشارہ کیا اور وہ چپکے سے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ تب غلام شاہ اسے ساتھ لے کر چلتا ہوا بولا، بہت دیر ہو گئی، تم نے وقت کا احساس نہیں کیا، چلو تیاریاں ہو رہی ہیں۔ گھر واپس آ گئے۔ شمشیرہ بیگم نے 2-4 اس کی باتیں پوچھی اور انہیں اطمینان بخش پا کر خاموش ہو گئی۔ لیکن رات کی تنہائیاں غزالہ کے لیے بھاری تھی، بستر پر لیٹی اور کروٹیں بدلتی رہی، جبکہ شبانہ گہری نیند سو گئی تھی، لیکن غزالہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ کیسا نوجوان ہے، کیا حسین لگ رہا تھا، کیسی چاہت سے باتیں کر رہا تھا۔ ایسے محبت کرنے والے شخص کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اماں تمہاری ہوس تو کبھی پوری نہیں ہوگی،
میرا خیال ہے کوثر جہاں نے ٹھیک ہی کیا جو تمہارے چنگل سے نکل گئی۔ اب سمجھی، تمہاری طرح سوچنے والے تو نہیں ہوتے۔ علی شان، علی شان، علی شان۔ انہی تصوروں میں سے نیند آ گئی۔ شمشیرہ بیگم انسانی فطرت کو ان کوٹھوں پر مسخ کر دیتی تھی، لیکن اسے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بار پھر شمشیرہ بیگم نے پانسا پھینکا تھا، لیکن یہ پانسا بھی غلط ہی پڑتا نظر آ رہا تھا۔ الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ گئی تھیں، بہت سے مسئلے حل ہوتے جا رہے تھے، ہر شخص کی اپنی کہانی الگ تھی۔ نظام الدین کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ حسین لڑکا جو ان کے بھائی کا ہو بہو ہم شکل ہے، در حقیقت شمس الدین کی اولاد ہے۔ خون جوش مار رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ایک لمحے کے اندر اندر جائیں اور اکرام کو اپنے گھر لے آئیں، لیکن ممکن نہیں تھا۔ دوست احباب بھی حقیقتیں سمجھ چکے تھے۔ اکرام اب بالکل بہتر حالت میں تھا اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ مکمل صحت یابی کے قریب پہنچ چکا ہے، کسی بھی وقت اس کی پرانی شخصیت واپس آ سکتی ہے۔ پھر جواد حسینی کا ذریعہ بنایا، خود لاہور پہنچے تھے اور سیدھے جواد حسین کے گھر گئے تھے۔ نادر حسین نے بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ آئیے نظام بھائی، خیریت تو ہے؟ ہاں بالکل خیریت ہے۔ جواد حسین کہاں ہیں؟ بھائی اندر ہیں، آ رہے ہیں۔ آئیے آئیے، آپ آئیے نا۔ بھابی وغیرہ تو سب خیریت سے ہیں؟ بالکل۔ جواد حسین کو بھی نظام الدین کے آنے کی اطلاع مل گئی، سب گھل مل کر بیٹھ گئے۔ ابتدائی خاطر مدارت ہوئی، پھر نظام الدین نے کہا، جواد حسین ایک ضرورت سے حاضر ہوں تمہارے پاس، سر آنکھوں پر، صرف حکم دیں، کوئی سوال نہ کرے۔ نہیں، بات بہت بڑی ہے۔ کتنی بڑی کیوں نہ ہو بتائیے تو صحیح، میں تمہیں لندن بھیجنا چاہتا ہوں، چلا جاؤں گا، بڑی بات بتائیے۔ جواد حسین نے اپنائیت سے کہا اور نظام نے گردن جھکا لی، پھر چند لمحات خاموش رہنے کے بعد بولے، یہ صرف تم ہی ہو جو شمس الدین کو یہاں لا سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ وطن واپس آ جائے۔ صورتحال مکمل طور پر میرے علم میں آ چکی ہے، اس کے پاکستان آنے کی وجہ بھی پتہ چل گئی ہے۔ کوثر جہاں، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئے۔ کوثر جہاں کو کوٹھے سے اٹھوا لینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، میں شمس الدین کا نکاح کوثر جہاں سے کراؤں گا۔ بیوقوف، اس کی غلطی بھی تو نہیں، ظہیر الدین کا شکار ہو گیا تھا۔ انسان انسان ہی رہتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا۔ پھٹک گیا، چونکہ فطری طور پر برا نہیں تھا، اس لیے کسی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ نہ جانے کیا کیا بیتی ہوگی دل پر۔ اور پھر یہ بچہ۔ نظام بھائی میں چلا جاتا ہوں، میرا خیال ہے اسے بہانے سے بلا لیتے ہیں، کہہ دوں گا نظام بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ نہیں جواد حسین، یہ نہ کہنا، میں ایک جھوٹے آدمی کی حیثیت سے اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ تم اسے کہہ دینا کہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے، اور یہ کہہ کہ جس طرح بھی بن پڑے شمس الدین کو لے کر ہی آئے۔ بس اتنا ہی کہہ دینا کہ کچھ بات کرنی ہے۔ جیسا آپ پسند کریں، ویسے آپ بے فکر رہیے، میں بھی گڑ کا چونٹا ہوں۔ گڑ کا چونٹا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر چمٹ جاؤں تو آسانی سے نہیں چھوڑتا، جواد حسین نے کہا، اور نظام الدین ہنسنے لگے۔ تو پھر بھائی، یہ تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ اخراجات میرے ذمہ ہوں گے۔ ہاں، یہ آپ کو کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں میری ایک غرض پوشیدہ ہے، جواد حسین نے کہا، اور نظام الدین نے گردن جھکا دی۔ پھر آہستہ سے بولے، یقین کرو بڑے لوگ بڑے ہی ہوتے ہیں، اور بڑائی دل کے بڑا ہونے سے سامنے آتی ہے۔ جواد حسین نے مسکراتے ہوئے نظام الدین کا شانہ تھپکا تھا۔ کچھ عرصے سے شمشیرہ بیگم کے دل کو قرار آ گیا تھا۔ علی شان نے ایک بار پھر اس گھر میں چراغ روشن کر دیے تھے۔ شمشیرہ بیگم کو خوشی اس بات کی تھی کہ غزالہ صحیح راستے پر چل نکلی تھی۔ کوثر جہاں کے جانے کے بعد تو اب یوں لگتا تھا جیسے یہ گھر تیسرے درجے کا ہو کر رہ جائے گا۔ شمشیرہ بیگم کے اپنے دور میں بھی اس کوٹھے کی وہ عزت نہیں بن سکی تھی جو کوثر جہاں نے بنا دی تھی۔ اس کی آواز میں سوز کا سمندر موزن تھا، گائیکی کا انداز، بھید بھاؤ، سرتال، ہر چیز اس طرح سمودی تھی قدرت نے کہ فن کو نہ جاننے والا بھی اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا تھا، اور صاحب ذوق رفتہ رفتہ شمشیرہ بیگم کے کوٹھے کے عادی بن گئے تھے۔ لیکن کوثر جہاں کے جانے کے بعد یہاں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ شمشیرہ بیگم نے سب کچھ گھول کر پلانے کی کوشش کی، لیکن فن گھول کر نہیں پلایا جا سکتا۔ دونوں ہی نکمی ثابت ہوئی تھی۔ یہ تو امید ختم ہو گئی تھی کہ کوٹھے کا معیار قائم رہ سکے گا، لیکن ناز و انداز کے کھیل تو کھیلے جا سکتے ہیں، کم از کم یہ کم بخت اسی طاق میں ہو جائیں۔ لیکن دونوں ایسے بے لگام تھی کہ کسی بات کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ اب علی شان تھا جو ذرا دل پر مرہم رکھ رہا تھا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ رئیس والدین کی رئیس ہی اولاد ہوتی ہے۔ علی شان بے شمار زیور دے چکا تھا جن کی ماریت لاکھوں تک جا پہنچی تھی، نقد ادائیگی الگ کی جاتی تھی۔ شمشیرہ بیگم کو یہ امید ہو چلی تھی کہ کوئی بہت بڑی بات بن ہی جائے گی، غزالہ کو پٹی پڑھاتی رہتی تھی۔ ادھر غزالہ تھی کہ شمشیرہ بیگم کی کہانیوں سے بے نیاز اپنی منمانی کر رہی تھی، بہن کو رازدار بنا لیا تھا۔ ویسے بھی دونوں بہنوں کی بڑی دوستی تھی، اور غزالہ شبانہ کو بتاتی رہتی تھی کہ آج علی شان نے کیا کہا اور کل اس کا کیا ارادہ ہے۔ اس کے لیے غزالہ نے بڑی دل سوزی سے کہا تھا،
بہت اچھا انسان ہے وہ شبانہ، بہت چاہتا ہے مجھے، مگر ایک بات جب میں اب سوچتی ہوں تو مجھے کوثر جہاں یاد آ جاتی ہے۔ کیا آخرکار ایک دن علی شان کے پاس یہ سب کچھ نہیں رہے گا؟ وہ جس انداز میں اماں کا منہ بھر رہا ہے اس سے بہت جلد کلاش ہو جائے گا، اور اس کے بعد اماں اسے جوتے مار کر یہاں سے نکال دیں گی۔ کوثر جہاں بھی تو یہی کہتی تھی کہ کسی کو اتنا نہ لوٹو کہ وہ بعد میں زندگی سے بھی بے سہارا ہو جائے، مگر باجی تم علی شان کو منع کیوں نہیں کرتی؟ اماں کھا جائیں گی مجھے، اماں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا موقع ہی کیا ملتا ہے، پوری نگرانی کی جاتی ہے ہماری۔ ہاں میں جانتی ہوں، اصل میں اماں دودھ کی جلی ہوئی ہیں، چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینا چاہتی ہیں۔ ایک کام کرو، کہیں باہر جاؤ نا، کہیں باہر لے جاؤ اور سمجھا بجھا دینا اس کو۔ میرے دل میں تو ایک خیال آتا ہے، وہ کیا، کیوں نہ میں علی شان سے شادی کر لوں؟ غزالہ نے کہا اور شبانہ آنکھیں پھاڑنے لگی۔ کیا بک رہی ہو غزالہ؟ ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں کیا؟ کیوں؟ تو وائفوں سے کوئی شادی کرتا ہے کیا؟ کوثر جہاں سے کسی نے شادی کی، کتنوں کو اس نے سر دھنے، کتنوں سے سر پھوڑے، کسی نے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی اسے۔ میں بات تو کروں گی، ایک بار تو میں علی شان سے بات کروں گی، فیصلہ کرنے میں تو آسانی ہوگی، مان جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے کیا، آتا جاتا رہے لٹتا رہے، مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اماں سے مت کہہ دینا کہیں، زبان کاٹ کر ہاتھ پر رکھ دیں گی۔ اماں سے کہنے کی باتیں ہیں، جان جلا رہی ہے میری۔ ادھر شمشیرہ بیگم منصوبے بنانے لگی۔ انہوں نے غلام شاہ سے کہا، اے غلام شاہ تمہارا بھی کچھ تجربہ ہے، ایک کام کرو، حکم کرو۔ خاک حکم کروں، تمہیں خود سوچنا چاہیے۔ بہکنے لگی، ہم تو بہت کچھ سوچتے ہیں تمہارے بارے میں، میں علی شان کی بات کر رہی ہوں، بہت کچھ دے رہا ہے اس وقت، ذرا اس کی صحیح حیثیت کا اندازہ تو کرو، معلوم تو کرو کتنے پانی میں ہے، پتہ چل جائے گا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ پھر 3-4 دن کے اندر غلام شاہ نے شمشیرہ بیگم کو اطلاع دی، کروڑ پتی ہے، کروڑوں کا مالک، 8 کارخانے ہیں، فیکٹریاں وغیرہ ہیں، بے شمار لوگ نوکریاں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے میری آرزو پوری ہو جائے گی۔ کیا آرزو پوری ہوگی؟ ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ۔ غلام شاہ، معمولی لڑکیوں نے جائیدادیں بنا لی، کوٹھیاں ان کی، ہمارے پاس کچھ نہیں، اور کچھ نہ بس ایک اچھی سی کوٹھی مل جائے، کتنی حسرت ہے مجھے، مگر کم بخت کہیں سے پوری نہ ہوئی، ساری کی ساری نکمی اور نکارہ نکلی۔ ٹھیک ہے غزالہ سے بات کرو، اب اسے کان میں ڈال دو، اس وقت کاٹ کا الو بنا ہوا ہے وہ، دعا بھی تو کرو غلام شاہ، بات کروں گی غزالہ سے۔ شمشیرہ بیگم نے غزالہ سے بات کی تو وہ جل کر رہ گئی، لیکن نہ تو کوثر جہاں کی طرح صاف گو تھی اور اس کے علاوہ چالاک بھی تھی۔ کہنے لگی، اماں ایسی باتیں تو ایک خاص ماحول میں ہوتی ہیں، ایسا کرو تم ہمیں کہیں باہر جانے کی اجازت دے دو، ایسی کسی جگہ بات کروں گی علی شان منع ہی نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ کسی نس کے ساتھ، لیکن سوچ لینا مرد بڑا ظالم ہوتا ہے، پوری طرح ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہوشیار ہوں میں اماں، دیکھ لوں گی کیا تیر مارتی ہو، شمشیرہ بیگم نے کہا، اور غزالہ ہنسنے لگی۔ دل میں اس نے کہا، تیر تو ماروں گی اماں، مگر اپنا سینہ بچا کر رکھنا، اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ملے گی مجھے۔ شمشیرہ بیگم کا رویہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی رہتا تھا کہ کوثر جہاں بھی تو اپنی جگہ، غزالہ اور شبانہ بھی اس کے وفادار نہیں تھی، بس زندگی گزارنے والی بات تھی جو گزر رہی تھی، ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو آخری حد تک ہو۔ ہاں کوثر جہاں کے معاملے میں وہ دونوں اس بات سے اتفاق کرتی تھی کہ کوثر جہاں شمشیرہ بیگم کی زیادتیوں کا شکار ہو کر گھر سے نکلی، مگر اکرام کے معاملے میں شمشیرہ بیگم اس قدر سخت نہ ہوتی، اس کے ساتھ اتنی بدسلوکی نہ کرتی تو ہو سکتا ہے آج حالات بدلے ہوئے ہوتے اور بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ علی شان کا تو آج کل یہاں بول بالا تھا، انتظار ہوتا رہتا تھا، بالکل گھر داماد کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، ہر شخص خالط نظارت میں لگا رہتا تھا۔ اس وقت شمشیرہ بیگم کا خاص منظور نظر تھا۔ بہرحال وہ دوسرا دن آ گیا، محفل کے رنگ چڑھتے رہے، بعد میں اسے تنہائی دی گئی اور غزالہ نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی۔ یا تو بس ایسا لگتا ہے جیسے کسی قیدی سے سلاخوں کے پیچھے ملاقات کی جاتی ہے۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا علی کہ کسی کھلی جگہ ملاقات ہو؟ میرے منہ کی بات چھین لی ہے تم نے، اس دن وہاں ملاقات ہوئی تھی، آج تک دل تڑپتا ہے، پھر وہی لمحات ملے۔ اماں سے بات کر لو نا۔ کیا بات کر لوں؟ کل دن میں گھمانے کی بات کر لو، مان جائیں گی میرا خیال ہے۔ علی شان نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا بھی بولا، ابھی بات کے لیتا ہوں، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ شمشیر تو ہنس کر بولی، لو کوئی غیر ہو تم جو تم سے پردہ داری ہوگی، جہاں دل چاہے لے جانا گھمانے کے لیے، بس ذرا یہاں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، میں یوں کوئی غزالہ کو تانگے میں بٹھا کر غلام شاہ کے ساتھ کی جگہ بھجوا دوں گی، وہاں سے تم اسے ساتھ لے جانا۔ بہت بہتر، بہت شکریہ، علی شان نے کہا، اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن غزالہ خوشی تیار ہو گئی، رات ہی اسے شمشیرہ بیگم نے بتا دیا تھا کہ کل علی شان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، اور بھی بہت سے سبق پڑھائے تھے انہیں، اور غزالہ نے سارے سبق پڑھ لیے تھے۔ غلام شاہ کو بھی ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ غزالہ کا پیچھا نہ چھوڑے،
दूसरा तांगा कर लिया जाए। हाजू को दूसरा मिशन सौंपा गया था और अब से गुलाम शाह की जगह गजाला को लेकर जाना था ताकि गुलाम शाह पसे पर्दे निगरानी कर सके। इसके अलावा गजाला को बुर्का ओढ़कर ही निकलना पड़ा था। खूब बन सज कर निकली थी और बहुत दिलकश लग रही थी। तांगा एक मखसूस जगह जाकर रुक गया जहाँ के बारे में अली शान को हदायत दी गई थी। दूसरे तांगे में गुलाम शाह मौजूद था। इसका ख्याल था कि घूमने फिरने के अली शान तांगा इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस वक्त बात बिगड़ गई जब अली शान मोटर लेकर आया। आज तक वो शमशीरा बेगम के पास कभी मोटर में नहीं आया था और ना ही इनकी मोटी अकल ने सोचा था कि भला इन लोगों के पास के मोटर नहीं होगी। यहाँ गुलाम शाह मार खा गया। अली शान तो गजाला को मोटर में बिठाकर हवा हो गया और गुलाम शाह और इसका तांगे वाला सर खुजाते रह गए। इसके बाद वापसी के अलावा कोई चाराकार नहीं था। अली शान की मोटर कार का पीछा करना कहाँ आसान था। गजाला ने हंसते हुए कहा, अली शान तुम्हारी मोटर कहाँ तक चल सकती है? क्या मतलब? क्या ये हमें उफक के पार ले जा सकती है? क्यों नहीं? तो फिर इतनी ही दूर निकल चलो। खूबसूरत कार तेज रफ्तारी के साथ आगे निकलती गई। लाहौर के बाहर के इलाकों की सैर का फैसला किया गया था। चुनाचे न जाने कहाँ कहाँ चकराते रहे और फिर एक जगह मुंतखब करके वहाँ बैठ गए, एक घने दरख्त के साए में जहाँ दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान नहीं था। गजाला ने कहा, ये मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं खुद को आज़ाद महसूस कर रही हूँ। ज़िंदगी के बकिया हिस्से को भी आज़ाद कर दो गजाला। मैं समझी नहीं, कब तक इस कोठे पर अपने पैरों को थकाती रहोगी? ज़िंदगी वहीं पर गुजार दोगी क्या? क्या मिलेगा तुम्हें वहाँ से? गजाला के चेहरे पर हकीकी उदासी फैल गई। फिर वो कर्बज़दा अंदाज में बोली कि तुम किसी की बेबसी को भी मानते हो अली शान? मानता हूँ, लेकिन अगर किसी की बेबसी को सहारा मिल जाए तो कौन देगा मुझे सहारा? मुझ पर यकीन नहीं है। बहुत यकीन है, लेकिन अपने आप पर नहीं है। क्यों? इसलिए कि तवाइफ सादी हूँ। मुझे दुनिया का तजर्बा नहीं है। अपनी ज़ात के बारे में मैंने यही सुना है कि बस खेलने की चीज़ होती है और इस खूबसूरत खिलौने से खेलने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। मैं बेजान नहीं हूँ। इस वक्त जब मुझे फेंक दिया जाएगा तो मैं क्या करूँगी? बस इसी बात से डरती हूँ। और अगर मैं तुम्हें एतबार दिलाऊँ कि मैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक तुम्हें चाहूँगा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वो मकाम दूंगा जिसे दुनिया इज्जत की निगाह से देखती है, तो क्या मुझ पर यकीन कर लोगी? खुदा करे तुम अपना कौल निभा सको, मगर मसाइल तुम्हें भी घेर लेंगे। जवानी इसलिए होती है खजाला के मुसीबतें मोल ली जाएँ, उनसे पंजा आजमाई की जाए और इन्हें शिकस्त दी जाए, और इसके बाद तो कमज़ोरी की उम्र शुरू हो जाती है जब इंसान कुछ नहीं कर पाता। मैं इस उम्र में अपनी मंजिल तामीर कर सकता हूँ। बोलो, तुम मेरा साथ दोगी? ज़िंदगी देकर भी तुम्हारा साथ दूंगी। मुझसे शादी करोगी? अगर तुम इस काबिल समझो, तुम हर तरह से काबिल हो, मैं तो अपनी ज़िंदगी का साथी बनाकर ज़िंदगी तो बहुत कीमती समझूंगा। तो मैं तैयार हूँ। क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे हम? तुम अपने घर वालों को कैसे तैयार करोगे? मैं अपने घर में तन्हा हूँ। वालिदैन बेपना प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन इसके बावजूद मैं ख़तरा मोल नहीं लूँगा। पहले हम लोग शादी करेंगे, इसका इंतज़ाम मेरे आदमी करेंगे, फिर देखा जाएगा। तुम ये बताओ, तुम अपनी माँ से क्या कहोगी? माँ कभी तैयार नहीं होंगी। यूँ करोगे किसी दिन ये काम कर लेते हैं, इस दौरान तुम अम्मा को हर तरह से खुश करते रहो जिस तरह आज तक करते रहे हो, और कोई बंदोबस्त भी कर लो क़याम का। बस इसके बाद जैसा तुम पसंद करो। तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है गजाला, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और शमशीरा बेगम के सीने में उतरने के लिए एक और खंजर तैयारियां करने लगा। सारा दिन घूमने फिरने के बाद अली शान गजाला को इसके घर छोड़ाया। शमशीरा बेगम ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। बाद में उन्होंने गजाला से सवाल की तो गजाले ने शोख आंखों से देखते हुए कहा, अम्मा सारी उम्र जो कुछ पढ़ाती रही वही कर रही हूँ, बेफिक्र रहो, कोठी लेकर रहूँगी, कुछ भी हो जाए। शमशीरा बेगम गजाला की बलाएं लेने लगी। खुशी से इनका सांस सीने में नहीं समा रहा था। इनके ख्याल में जो काम कोसर जहां ने नहीं किया वो इस नाकम्मी और नकारा लड़की ने कर दिखाया था। जवाद हुसैन जानते थे कि इकराम की हैसियत क्या है, लेकिन खुद ने इकराम इस तरह भाया था कि दिल नहीं चाहता था कि इसे छोड़ दें। और फिर इस वक्त तो इनका दिल बिल्कुल पिघल कर मोम हो गया था जब उन्होंने एक बार रात की तारीकी में शुमाना को जाए नमाज पर दुजानू बैठे दुआ मांगते देखा था। इस वक्त इस बात के कतई इम्कान नहीं थे कि कोई जाकर शुमाना के पास पहुंच जाए। इससे शुमाना दिल की बातें कर रही थी। माबूद दो जहां, तू जानता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा खेल नहीं खेला जिससे मेरे वालिदैन की इज्जत पर हर्फ आए। यूरोप में कितने लड़के मेरे पीछे पड़े जो मकामी भी थे और गैर मकामी भी। मैंने इन सब पर थूक दिया और कभी किसी को ऐसा मौका ना दिया जिससे मेरे वालिदैन की आबरू पर कोई हर्फ आए। गफूरुर रहीम, कसूर मेरा नहीं है। इन लोगों ने मेरे दिल में इकराम का तसव्वुर डाल दिया और मैं बेखुद हो गई हूँ। ऐ अल्लाह, इसकी हर मुश्किल दूर कर दे।
اسے صحتیاب کر دے، میرے راستے ہموار کر دے۔ میں اسے چاہنے لگی ہوں، میں اس کی زندگی کا ایک حصہ بننا چاہتی ہوں۔ تیرے سوا میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، میری آرزو پوری کر دے۔ جواد حسین ششتر رہ گئے تھے۔ بیوی سے بڑا رازدار اور کون ہو سکتا ہے؟ انہیں بیوی کو ساری باتیں بتائیں اور فاخرہ بیگم آبدیدہ ہو گئی۔ وہ اپنی بچی کی خوشی پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیں گے۔ دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے ہم۔ ہر انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، کسی کس طرح کی زندگی گزاری یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے اور کوئی نہیں آتا۔ ٹھیک کہتی ہو تم۔ پھر جواد حسین خود نظام الدین سے ملے، نے کہا وہ آپ نے اس کے بعد خبر ہی نہیں لی۔ نہیں جواد حسین، ظاہر میرے دل کو لگی ہوئی ہے۔ یہ کام ایسا کرو، میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں جو مشکل ترین ہے لیکن کرنا یہ ہے۔ جواد حسین، میں تیاریاں کر رہا ہوں آپ کی روانگی کے لیے۔ لیجیے۔ ارے بھائی، لندن میرا دوسرا گھر ہے، میں 2 گھنٹے میں تیاری مکمل کر لیتا ہوں وہاں جانے کی۔ بس آپ کی طرف سے گرین سگنل چاہیے، مگر کچھ نہیں۔ جا رہا ہوں بھائی، اجازت ہے۔ جواد حسین، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ چلیے، اس کے بعد آپ کو احسان مجھ پر کر ڈالیے، بات برابر ہو جائے گی۔ جواد حسین لندن پہنچ گئے۔ شمس الدین اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ جواد حسین نے بڑے غور سے شمس الدین کو دیکھا اور خدا کی قدرت کے قائل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح رابطے قائم کرتا ہے، یہ شخص عالم نوجوانی میں اکرام سے ذرہ برابر مختلف نہ ہوگا۔ شمس الدین نے پہلے تو جواد حسین کے دوست کی تعزیت کی، اس کے بعد کہا حضرت سنا ہے کہ اب آپ لندن آنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ٹھیک سنا آپ نے، اور ہمارا کیا ہوگا؟ یہی فیصلہ کرنے تو لندن آئے ہیں، ورنہ کون نامعقول لندن کا رخ کرتا جہاں ہمارے یار غار نہیں۔ یعنی آپ میرے بارے میں فیصلہ کرنے آئے ہیں؟ جی ہاں، بورے بستر باندھیے، پاکستان چلنا ہے۔ کہاں؟ وطن کی مٹی تو ہمیں بھول چکی ہے، ہم بھلا کیا پاکستان جائیں گے؟ عزیزم، احمقانہ باتیں نہ کیجیے، گھر کی خوشبو کبھی انسان کی خمیر سے خارج نہیں ہو سکتی۔ خیر، ہم فلسفہ بولنے کے بجائے، یادیں بگاڑنے کے بجائے کھری کھری بات کر رہے ہیں۔ آپ کی تیاری میں کتنا وقت لیں گے؟ اصل میں نظام الدین صاحب نے بلایا ہے اور آپ کو کہا ہے جواد حسین کو لے کر ہی آنا، بہت ہی اہم گفتگو کرنی ہے۔ مگر جواد صاحب، مجھے تو سال ہو گئے، یہ کہنا چاہیے کہ ایک عمر گزر گئی۔ میں کہاں گیا ہوں پاکستان؟ اس کے مطلب نہیں کہ مجھے وطن سے محبت نہیں۔ پنجاب کی مٹی تو یوں سمجھ لیجیے کہ میرا روبہ روبہ ہے، مگر وطن سے دوری کا دکھ جھیل رہا ہوں اور اس دکھ سے مزے لے رہا ہوں۔ ہم نے عرض کیا نا کہ براہ کرم ادبیت نہ بگاڑیے، چلنا ہے، بھائی کو آپ سے بات کرنی ہے اور میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ جواد صاحب، دیکھو میاں، ایک سوٹی شرافت کی، انسانیت کی، محبت کی بڑی غلط فہمی کو شکار ہوں۔ کوئی بڑی سے بڑی قسم لے لیجئے، صرف آپ کو لینے آیا ہوں۔ خیر، کوئی بات نہیں ایسی جو میری انا کا سوال بن جائے، نہ ہی میں، تو بس پہ تیاری کیجئے۔ جواد حسین نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا کہ شمس الدین کو تیار ہوتے ہی بن پڑی۔ پتہ نہیں وطن کی مٹی کھینچ رہی ہے یا آپ کی محبت، آپ کا احترام، آپ کا وقار۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سرزمین وطن پر قدم رکھو تو پھر وہاں سے کہیں اور جانے کو جینا چاہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، جواد حسین نے پرخلوص لہجے میں کہا۔